आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं मशरिक़ वस्ता से कुछ अहम खबरें। आइए इन खबरों की सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। यमन ने एक बार फिर इजराइल पर बरसाई मिसाइलें, तिल अबीब हुआ धुआं धुआं, बीच से निकलकर बंकर की तरफ भागे लोग, खौफ व हरास का मामला, लोगों में दिखाई दिया खौफ हरास। यमन के अवाम ने फतेह का मनाया जश्न, लोगों ने कहा अमेरिका के बाद अब इजराइल की बारी, जल्द इसको भी होगी शिकस्त। इजरायली मीडिया का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से राब्ता मुनक़ता कर लिया है, तोड़ लिया है। इजराइल का दौरा भी होगा रद्द। हमास को उम्मीद है कि नए पोप मजलूमों की वकालत को तक़वियत देंगे, फिलिस्तीन को आजाद कराने में मिलेगी मदद। अमरीकी एलची का कहना है कि इजराइल गजा की सिक्योरिटी में शामिल होगा, इमदाद की तकसीम में नहीं। अमरीका के इस बयान से इजराइल को लगी मिर्ची, काफी दिखाई दिया परेशान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल इजरायली स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर रोन डर्मर से मुलाकात की और ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात और गजा पर इजराइल की जंग पर किया तबादले ख्याल। फिलिस्तीनियों का इजराइल पर बड़ा इल्जाम, कहा नई तारबंदी के जरिए हमारी रिहाइश गाहों को कैद में कर दिया गया है तब्दील, ये हमारे साथ जुल्म है। नॉर्वे और आइसलैंड का कहना है कि फिलिस्तीनियों को गजा से निकालने का इजराइल का मंसूबा गैर कानूनी, जबरी नक्ल मकानी होगी, ये नाकाबिले बर्दाश्त। यमन ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, पूरा तिल अबीब धुआं धुआं हो गया और बीच पर जो लोग थे वो बंकरों में भागने के लिए मजबूर हो गए। तो ये बड़ा हमला है, देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। इजरायली ज़राए ब्लाग के हवाले से हमारे ज़राए ने इत्तला दी है कि यमन से एक बार फिर मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों पर मिसाइल फायर किए गए, जबकि अमरीकी साख्ता दिफाई निज़ाम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद तिल अबीब समेत मुतअद्दिद इलाकों में खतरे के सायरन बजा दिए गए, जबकि मकबूजा यरूशलेम और मशरिक़ी तिल अबीब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सयूनी फ़दाई दिफाई निज़ाम हमले को रोकने की कोशिश में मसरूफ़ रहा, ताहम हार्ट सिस्टम मुसलसल दूसरी बार यमनी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। इजरायली चैनल 14 ने इस नाकामी का एतराफ़ किया। मिसाइल हमले के बाइस बेन गुरियन एयरपोर्ट पर परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं और लाखों अफराद को पनाहगाहों में मुंतकिल होना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक सयूनी शहरी पनाहगाह जाते हुए जख्मी भी दिखाई दिए। अमेरिका से समझौते के बाद यमन के लोगों ने मनाया जश्न, कहा ये हमारी जीत है, ये जीत का जश्न है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये बहुत बड़ी शिकस्त है और अब अगली शिकस्त इजराइल की होने वाली है। क्या कहा यमन के लोगों ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शहर न्यूज़ ज़ालिम इस्लाम। खबरों के मुताबिक यमन के अवाम ने सूबा सादा की सड़कों पर निकलकर एक तारीखी रैली निकाली, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए। शहरी गजा की हिमायत और अमेरिका और नीज़ इजरायली हुकूमत खिलाफ इन्होंने नारेबाजी भी की। रैली के शुरका का कहना था कि हमने अल्लाह की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी है, अब इजराइल को भी शिकस्त देंगे। रैली के शुरका ने एक बार फिर इजरायली हुकूमत के खिलाफ यमनी फौज के हमलों की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा गजा के मजलूम फिलिस्तीनियों की हिमायत आखिरी दम तक जारी रखेंगे। इस दरमियान यमन पर अमरीकी हमले रोकने के ट्रंप के ऐलान के बाद एक अमरीकी ओहदेदार ने एतराफ़ किया है कि अमरीकी इंतजामिया इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी जानिब अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता मार्च से अब तक यमन पर अमरीकी हमले में अमरीका को $1 अरब से ज़ायद अखराजात बर्दाश्त करने पड़े हैं। इस दौरान उनके मुतादिद जंगी तैयारे, ड्रोन्स भी यमनी फौज ने तबाह किए हैं। इजराइल और अमेरिका के ताल्लुक से बड़ी खबर यह है कि अब
اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے جو کہ امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو سے بات کرنا بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کیوں بات کرنا بند کیا دیکھیے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے رابطہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز شائع ہونے والی اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان خدشات کی وجہ سے نتن یاہو ان کے ساتھ جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے نامہ نگار یانیز کوزن نے ایکس پر کہا کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ اس شبے کی وجہ سے کیا کہ نتن یاہو ان کے ساتھ جوڑ توڑ کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوزن کے بیانات کے حوالے سے کسی امریکی یا اسرائیلی اہلکار نے کوئی باضابطہ تبصرہ جاری نہیں کیا، تاہم ان کے تبصرے اسرائیلی حق سے منسلک ایک اخبار اسرائیل ہیوم کی اسی دن شائع ہونے والی ایک رپورٹ کی بازگشت ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان ذاتی تعلقات میں نمایاں خرابی اور باہمی مایوسی بڑھ رہی ہے۔ کوزن نے مزید کہا کہ ٹرمپ نتن یاہو کا انتظار کیے بغیر مشرق وسطیٰ کے مسائل پر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، علاقائی معاملات پر رہنماؤں کے موقف میں بڑھتے ہوئے خلا کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپریل میں اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈرمر اور واشنگٹن میں سینئر ریپبلکن قانون سازوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کا بھی حوالہ دیا۔ اس ملاقات کے دوران ڈرمر نے مبینہ طور پر انہیں بتایا کہ ٹرمپ کو کیا کرنا چاہیے، جس سے امریکی صدر ناراض ہوئے۔ کوزن کے مطابق ڈرمر کے اقدامات نے ٹرمپ کے اندرونی حلقے کو انہی نتن یاہو کے خلاف کرنے پر اکسایا ہے۔ قبل ازیں جمعرات کو اسرائیل ہیوم نے ٹرمپ کے قریبی ذرائع کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ نتن یاہو سے مایوس ہیں اور مشرق وسطیٰ میں ان کا انتظار کیے بغیر قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل ہیوم کے مطابق خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ منصوبہ بند اقدامات کا تعلق اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان طویل عرصے سے متوقع امریکی ثالثی سے معمول پر آنے سے ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کا خیال ہے کہ نتن یاہو ضروری فیصلے کرنے میں رکے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے امریکی صدر اسرائیل کی توقع کے مطابق کام کرنے کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے اور انہوں نے ان کے بغیر آگے بڑھنے کا فیصلہ لیا ہے۔ نئے پوپ کے آنے کے بعد اب حماس کو امید ہے کہ وہ غزہ کی حمایت کریں گے اور فلسطین کو آزاد کرانے میں مدد کریں گے۔ کیا کہا حماس نے پوپ کے سلسلے میں، دیکھیے اس پر بھی ہماری یہ رپورٹ۔ حماس نے پوپ لیو کو کیتھولک چرچ کے سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ غزہ میں مظلوموں کی حمایت اور نسل کشی کی مخالفت میں اپنے پیشرو کی راہ کو جاری رکھیں گے۔ کل شام جاری کردہ ایک بیان میں حماس نے نئے پوپ کو اپنے روحانی اور انسانی مشن کی تکمیل میں کامیابی کی خواہش کی، خاص طور پر عالمیوں اور آفات کے درمیان، خاص طور پر جسے اس نے غزہ کی پٹی میں ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف جاری وحشیانہ اسرائیلی جارحیت کے طور پر بیان کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم مرحوم پوپ فرانسس کے جرأت مندانہ انسانی موقف، فلسطینی عوام کے ساتھ ان کی یکجہتی اور قبضے کو مسترد کرنے کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ پوپ لیو مظلوموں کا دفاع کرنے اور بین الاقوامی فورمز میں فعال طور پر شامل ہونے میں اس اخلاقی موقف کو برقرار رکھیں گے۔ حماس نے پوپ لیو پر بھی زور دیا کہ وہ غزہ میں بچوں، خواتین اور نہتے شہریوں کے خلاف قبضے کے ذریعے کیے جانے والے نسل کشی اور نسل تطہیر کے جرم کو روکنے کے لیے کارروائی کریں اور فلسطین میں اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات کے خلاف منظم خلاف ورزیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ امریکی ایلچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملے میں تو شرکت کرے گا، لیکن امداد کی تقسیم میں اس کی شرکت نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم خبر ہے اور اس خبر کو سننے کے بعد اب اسرائیل کھلملا رہا ہے، کافی پریشان نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے اس پر بھی ہماری خاص رپورٹ۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیل میں امریکی سفیر مائک
عقابی نے آج کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس غزہ کی امداد کی تقسیم میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اسرائیل سیکیورٹی فراہم کرنے میں حصہ لیں گے۔ عقابی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیلی ضروری فوجی سیکیورٹی فراہم کرنے میں شامل ہوں گے کیونکہ یہ ایک جنگی علاقہ ہے، لیکن وہ خوراک کی تقسیم یا غزہ میں خوراک لانے میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ یہ پوچھے جانے پر کیا امداد کی فراہمی کا انحصار اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی پر ہے، عقابی نے کہا انسانی امداد غزہ تک خوراک پہنچانے کی ہماری صلاحیت کے علاوہ کسی اور چیز پر منحصر نہیں ہوگی، لہذا یہ فوجی کارروائی کے حوالے سے دوسری چیزوں پر منحصر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی کی کوششیں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، جسے اسرائیل نے مارچ میں توڑ دیا تھا۔ اسرائیل حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، فلسطین اس مطالبے کو مسترد کرتا ہے۔ حماس نے کہا کہ اگر اسرائیل غزہ سے مکمل طور پر انخلا کرتا ہے تو وہ باقی تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے اور جنگ بندی پر راضی ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ غزہ میں اپنی فوجی مہم کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتا ہے جو کہ جنگ کے دوران تباہ ہو چکی ہے، اور اقوام متحدہ کی جانب سے انتباہ کا اشارہ دیا ہے کہ 3.2 ملین فلسطینیوں کو قحط کا سامنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلق سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے، وہ یہ کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسرائیل کے اسٹریٹجک منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی ہے، غزہ کے تعلق سے بات چیت ہوئی ہے، تو کیا یہ مانا جائے کہ اب بہت جلد نیتن یاہو رخصت ہونے والے ہیں یا پھر کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے؟ کیا ہے، دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ ایکسس کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی اسٹریٹجک امور کے وزیر ڈرمر سے ملاقات کی۔ خبر رساں ادارے روڈرز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اسرائیلی اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈرمر سے ملاقات کی اور ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات اور غزہ پر اسرائیل کی جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایکسس کے مطابق یہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی اور اسے امریکہ یا اسرائیل نے عام نہیں کیا تھا۔ اخبار نے کہا کہ ڈرمر نے بدھ کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی اور وائٹ ہاؤس میں کئی ملاقاتیں کی، جن میں کل ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات بھی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ٹرمپ اگلے ہفتے اپنے پہلے بڑے سفارتی دورے کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں سعودی عرب سے شروع ہونے والا 3 ممالک کا مشرق وسطیٰ کا دورہ بھی شامل ہے۔ ایران کے ساتھ امریکی جوہری مذاکرات کا چوتھا دور ہفتے کے آخر میں عمان میں ہونے کا امکان ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے 11 مئی کو ممکنہ تاریخ کے طور پر اشارہ کیا ہے۔ فلسطینیوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر بڑا الزام لگایا ہے۔ جس طریقے سے تار بندی کی جا رہی، باڑ لگائی جا رہی ہے، اس کو لے کر کے فلسطینیوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ اس کی وجہ سے ہم قید میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا ہے پورا معاملہ، دیکھیے ہماری اس پر بھی ایک خاص رپورٹ۔ فلسطینیوں کا اسرائیل پر بڑا الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی تار بندی کے ذریعے ہماری رہائش گاہوں کو قید میں تبدیل کر دیا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی نئی باڑ نے فلسطینی قصبے کو کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ وسطی مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ کے شمال میں واقع فلسطینی قصبے سنجیل کے مضافات میں اسرائیلی تار کی ایک نئی باڑ لگائی جا رہی ہے۔ یہ رکاوٹ 500 میٹر لمبی اور 6 میٹر اونچی ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کے آبائی شہر تقریباً 6000 افراد کے گھر کو ایک دیوار والی جیل میں تبدیل کر رہا ہے، جسے ایک بند دروازے پر تعینات ایک اسرائیلی قابض فوجی کے زیر کنٹرول ہے۔ ناروے اور آئس لینڈ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکالنا یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کیا ہے، دیکھیے اس پر یہ رپورٹ۔ رائٹرز کے مطابق ناروے اور آئس لینڈ کے وزرائے خارجہ نے کل کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کے اسرائیل کے منصوبے
गैर कानूनी जबरी नकल मकानी के मुतरादिफ होंगे, मजीद तशद्दुद को जन्म देंगे और फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। ये जोड़ा मगरबी यूरोपीय ममालिक के ग्रुप का हिस्सा है जिसमें आयरलैंड, स्पेन, सिल्वेनिया व दीगर इसमें शामिल हैं, जिसने बुध के रोज़ गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयों को तेज़ करने के इजराइल के मंसूबे की मजम्मत की। नॉर्वे के एसपीएन बार्थ ईदे ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने इजरायली सिक्योरिटी काबीना से गजा में फौजी मुहिम को मज़ीद मजबूत बनाने और अनखला के तौर पर जो काम करने के मंसूबे के बारे में सुना है उससे हम परेशान और हैरान हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी अवाम की ज़बरदस्ती नकल मकानी के मुतरादिफ होगा, पहले शुमाल से जुनूब तक और अब मुमकिना तौर पर मुल्क से बाहर। ये बैनुल अक़वामी कानून में वादे तौर पर गैर कानूनी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये फ़िलिस्तीनी रियासत की उम्मीद को कमज़ोर कर देगा, मज़ीद खुरेदी का एक नुस्खा है। तो नाज़रीन, ये थी मशरिक़ वस्ता से कुछ ख़ास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।